are watching Delhi News. मुफ्ती मंजूर जियाई साहब थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल मौलाना भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रो गवर्नमेंट ज़्यादा बात करते हैं। अब वफ्ट अमेंडमेंट एक्ट को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो क्या ये कोई डील है कि भाई मुफ्ती साहब आप जाइए और आपकी जो एक लहर आ रही है उसके अपोजिट जाइए? वक़फ़ की जो ज़मीनें हैं, जो मस्जिदें और दरगाहों को छोड़ के, कब्रस्तानों को छोड़ के, बिल्डरों ने उसको, पॉलिटिशियन बिल्डर ने, और यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ जितने बोर्ड में मेंबर है सारे जिम्मेदार हैं, चाहे वो उलमा हो भी हो। आप उनके अपोजिट में खड़ा, आप मुसलमानों के सपोर्ट कर रहे हैं अमेंडमेंट एक्ट को। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हाहाकार कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें चली जाएगी, कब्रस्तान में हमको दफनाने नहीं मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, मैयत पड़ी हुई है, 2 दिन से पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई आइए मुसलमान, ये देखिए हमको कब्रस्तान के ना दफनाने नहीं जा रहे। अंबानी की जगह, एक छोटी सी जगह को अंबानी ने आज दुनिया की सब में बड़ी बिल्डिंग बनाती है। तो क्या ऐसी दूसरी जगहों पर जो वक्फ की ज़मीन है, क्या इस पर नहीं बन सकती थी? उसके रेंट जो है मुसलमानों के काम नहीं आ सकते थे? मगर ये तो अभी जो बंगाल की MP है मोहिना मित्र, उसने तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जिनको नहीं बुलाना चाहिए था। तो उनमें से आप हो एक इंटेलेक्चुअल आदमी, इंटेलेक्चुअल नेता असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर भी है और उनकी अच्छा लोग पसंद करते हैं उसको। वो तो इसकी मुखालिफत करे, वो भी तो पढ़े लिखे, वो तो समझदार है। वो कह रहे हैं कि देखो वक्त आएगा, अभी मुसलमान जागो, तो सब चीज़ छीन ली जाएगी। उस पर क्या कहोगे? बिल्कुल सही। आज मुझे मौका मिला चांद के बारे में, मैं भरा बैठा था कई सालों से कि ये क्या होता है चांद के बारे में, क्यों ऐसा होता है? मुसलमान के घर के बाहर खड़े, मस्जिदों के बाहर नारा लगा रहे, आधे मलाड़ा में देखो आपके वो मस्जिद का जामा मस्जिद का वीडियो है, बताया गया कि 40 मिनट तक के ना वहाँ पर जय श्री राम का नारे लगाए गए। तो आप इसके सपोर्ट में कि कोई हिंदू मेंबर आए, ये वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है कि हिंदू मेंबर आएगा? अगर एक बोल सकते हैं कि अच्छा लॉयर आएगा, एक अच्छा डॉक्टर आएगा, एक अच्छा जज आएगा। अगर एज उनका कास्ट नहीं बताती गवर्नमेंट, जानबूझ के ये वर्ड हिंदू लाया गया। आपके जवाब की तायद करनी पड़ेगी। माशाल्लाह, आपने क्या बात की। आप ज़रूर क्वालिफाई हो गए कोई भी एक बोर्ड के, भी गवर्नमेंट आपको, ये आपका नज़रिया है, मेरा नहीं, कौम का नज़रिया। दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हमने इस बार मुफ्ती मंजूर जियाई साहब को बुलाया। सुन्नी उलमाओं के से ताल्लुक़ रखते हैं और मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब। थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल मौलाना भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रो गवर्नमेंट ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए इनको बुलाया गया। इनसे कुछ चंद बातें होगी। मुफ्तियाँ हैं, मुफ्ती के हिसाब से जो बात है इनको फतवा देने का भी जो है ये दे सकते हैं, तो इनसे कुछ बात होगी। तो मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये इन्विटेशन बहुत शॉर्ट में एक्सेप्ट किया, क्योंकि वक्त अमेंडमेंट बिल का एक्ट का जो माहौल चल रहा है, मुझे लगा कि आपको बुलाना चाहिए, तो मैंने आपको बुला दिया। बहुत नवाजिश। मैं दिल्ली न्यूज़ और आपके पॉडकास्ट को मुबारक देता हूँ कि जिस तरीके से आपने बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद पॉडकास्ट को इस लेवल तक पहुँचाया और पॉडकास्ट को भी एक पहचान देने का काम किया जी बॉम्बे में और बॉम्बे के अतराफ़ में। ये बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आपकी टीम को भी मैं मुबारक देता हूँ। यूँ ही अच्छा काम आप करते रहें, अल्लाह आपको कामयाबी दे। जी, आज शुरू करते हैं मुफ्ती साहब। देखिए, हमारा ये पॉडकास्ट जो होता है उसमें हम लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या है जो कंट्रोवर्सी चलती है उसके बारे में खुलासा करने का आपको चांस देते हैं। आपको पूरा हक है कि आप कोई भी सवाल जो है स्किप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। और मैं तो चाहूँगा कि इस बार, क्योंकि वक्त अमेंडमेंट बिल मेरा मुद्दा है, तो आप जो एक्ट है वो मेरा मुद्दा है, मैं चाहूँ कि आप उसमें खुल के जवाब दें, क्योंकि आप उसका समर्थन कर रहे हो। पूरी कौम जो है अपोजिट कर रही है, आप समर्थन कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए मुफ्ती साहब कि सबसे पहले बताइए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है नज़र आ रही है? वक्फ एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने अपना माल, अपनी दौलत, अपना सरमाया एक ऐसे शख्स के लिए वक्फ कर दी जो कि उसका मुस्तहिक़ है, गरीब है, यतीम है, फ़कीर है, मिस्कीन है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं, रास्ते पे चलने वाला है। कुरान में इसके बारे में तफसील से बयान किया गया है कि वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं। तो उन मुस्तहिक़ीन को देने के लिए जिन बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने अपने माल को, अपनी गाढ़ी कमाई के माल को लोगों के हवाले किया। अब अगर वो माल नाजायज़ तरीके से किसी के कब्ज़े में चले जाए, कोई लोग उसके ऊपर में उसे अपनी जागीर समझ लें और ऐसा करने लगे, तो यकीनन है कि उसके अंदर में कुछ संशोधन होना चाहिए। ये बताइए कि एक आम आदमी को वक्फ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आम लोगों तक ये बात पहुँचने नहीं दी गई। आज पूरे हिंदुस्तान का एक एक शख्स वक्फ और वक्फ कह रहा है,
لیکن آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وقف کو نہیں جانتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، لیکن سمجھتا کون تھا؟ جو مال کھاتا تھا، سمجھتا وہ تھا جو بڑی بڑی عمارتوں کو بیچتا تھا، سمجھتا وہ تھا جو لینڈ گریبرز تھے، سمجھتے وہ لوگ تھے جن لوگوں نے غریبوں اور یتیموں کے مال کو بڑے بڑے بلڈروں کے حوالے کر دیے تھے. تو وہ کرسی والوں کے پاس، ان ستہ دھاریوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس مال پہنچتا تھا جو امیر تھے، غریبوں تک تو وہ پہنچتا ہی نہیں تھا. لیکن آج خوشی یہ ہے کہ لوگ وقف کو جاننے لگے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر ایک بچہ وقف کی اہمیت کو سمجھے گا. جی، ابھی جو وقف امینڈمنٹ بل آیا ہوا ہے، ایکٹ آیا ہوا ہے، تو اس ایکٹ میں اور پچھلے بار جو چل رہا تھا اس میں کیا فرق ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا فرق ہے، اور زیادہ فرق میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرق ہوگا کہ وہ لوگ جو پہلے مال کو آسانی سے کھا لیتے تھے، وہ لوگ جو پہلے مالوں کو آسانی سے بیچ دیتے تھے، وہ لوگ جو ستہ دھاری بیٹھے ہوئے، چاہے وہ چیئرمین ہوں، ان کے ممبرانز ہوں، ستہ دھاری پارٹیوں کے لوگ ہوں، وہ لوگ بہت آسانی سے اس کو بیچ دیا کرتے تھے، NOCs دے دیا کرتے تھے اور اس مال کو اپنا مال سمجھ لیتے تھے. اب وہ نہیں ہو پائے گا، یہ فرق ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو چینجز ہے، مگر کہیں نہ کہیں پولیٹیکل وہ بھی لگ رہا ہے نا کہ پولیٹیکل موٹیو بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کہ چھپا ہوا ہے. ہر ایک شخص اسے اپنے اپنے نظریے سے دیکھتا ہے. دیکھیے جیسے پہلے ماحول گرمایا گیا، وقف یہ آج تک کبھی وقف بورڈ نے کوئی نان مسلم زمین پر قبضہ نہیں کیا، کبھی کسی کو نوٹس نہیں مارا. اچانک پتہ چل رہا ہے، اچانک باتیں آ رہی کہ وقف بورڈ نے یہاں پر نوٹس مار دیا، وقف بورڈ نے یہ مندر کو مار دیا، وقف بورڈ نے پورے ہندوؤں کے گاؤں پہ مار دیا. تو یہ ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ وہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ ایک مہم چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے، ہر ایک زمانے میں پولیٹیکل لوگ اپنا فائدہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے لیے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ شر کرنے والے شر کریں. اس میں خیر کا پہلو یہ ہو گیا کہ ہر غریب وقف کو سمجھنے لگا. ہر ایک شخص، چاہے وہ گاؤں میں بیٹھا ہو، شہر میں بیٹھا ہو، سمجھ رہا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ وقف کیا ہے. آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے، مال دیے تھے؟ وہ کون بڑے لوگ تھے جن کی روح آج تڑپ رہی ہوگی کہ ہمارا مال دیا تھا کسی اور مقصد کے لیے اور کھا لیا کوئی اور. جی، تو ان کی روحوں کو جو سکون نہیں تھا، اب لوگ جب جانیں گے، سمجھنے لگیں گے، گلی گلی میں لوگ جاننے لگیں گے، تو یقیناً ہے کہ ان کی روح کو سکون دلانے کا کام بھی شروع ہو جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر گورنمنٹ کی مداخلت جو ہے اس میں انٹرفیرنس آ جائے گا؟ دیکھیے، پہلے بھی تو گورنمنٹ کے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا. وہ تو پورا بورڈ بھی گورنمنٹ کا تھا، ان کے پولیٹیکل جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹی بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے بھی وہی ہوتا تھا، آج بھی جیسے وہی امام کا ایک بورڈ ممبر تھا، امتیاز جلیل صاحب تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک مفتی صاحب تھے، کیا نام ہے ان کا؟ کئی ایک مفتیان اکرام پہلے بھی رہے ہیں، اور پہلے سے شروعات سے وقف میں کیا ہے کہ علماء اس میں ہمیشہ رہے ہیں، اور ممبر آف پارلیمنٹ اس کے اندر میں رہے ہیں، MLA MLCs کے لوگ اس کے اندر میں رہے ہیں، جوڈیشنل کے لوگ رہے ہیں، بیوروکریٹ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سب نے کھایا ہے پہلے سے، تو یہ تو الزام ان پہ بھی آ سکتا ہے نا؟ نہیں آ آپ ان سکتا کا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے. نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پہلے جن لوگوں نے کھایا، میں تو سب کے بارے میں کہتا ہوں، سب کے بارے میں CBI انکوائری ہونی چاہیے، ہر ایک کے پنے کھولنے چاہیے، سب کے چٹھے کھول کے دیکھنے چاہیے کہ کنہوں نے کتنا بیچا ہے، شروعات سے لے کر کے اب تک کون کون لوگ تھے جن لوگوں نے وقف کی جائیدادوں کو اپنا مال سمجھ کر کے اپنے بال بچوں کو کھلایا، حالانکہ مستحق غریب تھے، مستحق یتیم تھے، مستحق وہ بیوائیں تھیں. آپ کو میں بتاؤں سلیم بھائی، آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کے ویور کو کہ بتائیں کہ وقف کی پراپرٹی کو بیچا گیا یا نہیں بیچا گیا. سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمینیں بیچ دی گئیں، اور ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹر ایک بڑی ریاست ہے، مضبوط ریاست ہے، تلنگانہ ایک مضبوط ریاست ہے، دوسری اور بھی کئی ریاستیں جہاں پر اتنا مال بیچا گیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے تھک جا رہے ہیں، بڑی بڑی زمینیں بک جا رہی ہیں، لیکن غریبوں کو حق نہیں مل رہا ہے. تو غریب رو رہے تھے. شاید اب غریبوں کو وہ حق ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک غریب اپنے حق کی آواز بلند کر سکتا ہے. آج تک کی جتنی وقف کی زمین گئی ہوئی ہے، میں سب میں بڑا ادھارن دے رہا ہوں کہ امبانی کی جگہ کی ایک چھوٹی سی جگہ کو امبانی نے آج دنیا کی سب میں بڑی بلڈنگ بنا دی ہے. تو کیا ایسی دوسری جگہوں پر جو وقف کی زمین ہے، کیا اس پہ نہیں بن سکتی تھی؟ اس کے رینٹ جو ہے مسلمانوں کے کام نہیں آ سکتے تھے؟ بالکل آ سکتے تھے سلیم بھائی، بہت بہترین سوال آپ نے کیا. میں تو امید یہ کر رہا تھا کہ میں کاؤنٹ کروں کہ دیکھوں کہ وقف کے ذمہ داروں نے وقف کے املاک سے کتنے ہاسپٹل بنائے. آپ کو دور دور تک دکھائی نہیں دے گا. کتنی یونیورسٹی اور اسکول بنائے، دور دور تک دکھائی نہیں دے گا. ڈسیبل بچے اور بچیوں کے لیے کیا کیا، کچھ دکھائی نہیں دے گا. بیواؤں کے پینشن کے لیے کیا کیا، کچھ نہیں کیا. کوئی اسکیم نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں، صرف جیب بھرنا تھا، اور سبوں نے جیب بھرا ہے. اس کا قلعہ کما ہو جائے گا، ان سب کا راز فاش ہوگا. اب اسی راز کے فاش کا وقت ہے تو لوگ کو ڈر لگ رہا ہے، اور ایزیٹیشن کر کے آپ دیکھیں کلکتہ کی حالت آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. بہت برا حال ہے. 3 بچے مارے گئے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ مسلمان بچے مارے جا رہے ہیں. کون اتار رہا ہے ان کو؟ اتارنے والے کون لوگ ہیں؟ اپنے حق کے لیے لڑے نہیں، بالکل اپنے حق کے لیے لڑیں. ایسے تو آزادی کی لڑائی کے لیے بھی لوگ شہید ہوئے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے.
آزادی کی لڑائی کے لیے شہید ضرور ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ اپنے بچے کو جان بوجھ کر ایسے دلدل میں ڈال رہے ہیں جہاں پر کہ دوسرے لوگ، دوسرے عناصر آپ کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور آپ اس کے چنگل میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ آپ روڈ پر آ کر کے دیکھا نہیں کہ بڑے بڑے علماء نے تائید اس بات کی کہ بھئی آپ کو روڈ پر نہیں آنا، قانونی لڑائی ہے، قانونی لڑائی لڑیے اور احتجاج بھی کریے، لیکن ایسا احتجاج نہ ہو جس سے کہ بچوں کی جان چلے جائے۔ ایک عام مسلمان جس کو وقف کے جو ہے ارکان نہیں معلوم ہے، جو وقف کے پوری چیز نہیں معلوم ہے، عورتیں گھر میں پوچھ رہی ہے کہ یہ وقف کی زمین چلے جائے گی، کہ مطلب ہر جگہ ایک تفریح کا ماحول ہو گیا ہے۔ بی جے پی نے آنن فانن میں جو ہے وہ بل پاس کروا دی، جے پی سی کمیٹی بیٹھی، جے پی سی کمیٹی پہ آروپ لگ گیا کہ وہ ایسا ہے، تو ایک عام آدمی اتنا پریشان ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، عام آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بل کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو تکلیف کیا کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہر ایک کو شخص کو اپنے ایزیٹیشن کرنے سے پہلے، احتجاج کرنے سے پہلے کیا آپ کو لگتا اپنے ہے مسلمان اتنا سمجھدار ہے کیوں کہ نہیں وہ ایک ایکٹ کو پڑھ سکے گا؟ نہیں، کیا مسلمان جس نے اتنا اتنے سالوں سے کبھی آواز نہیں اٹھائے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی وقف کی زمین کتنی ہے، وہ کیا پڑھے گا سر بل؟ یہی تو بھولا پن ہے ہمارے بھائیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا۔ اسی بھولے پن کا فائدہ ان سیاسی لوگوں نے اٹھایا، اور آج بھی وہی سیاسی لوگ ہمارے لوگوں کو روڈ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ روڈ پر آ کر کے مریں، ہم نہیں چاہتے ان کے بچوں کا فیوچر خراب ہو، ہم نہیں چاہتے کہ انہیں آنے والے دنوں میں نوکریاں نہیں، میں حق کی بات بتا رہا ہوں، آج کی سچویشن کو بتا رہا ہوں۔ اس کو لگتا ہے ان کا حق وہ ہے؟ نہیں، یہ سیاسی لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں تو اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ پڑھیے، حقوق کو بھی پڑھیے، اپنے علم کے ایک عام آدمی ایکٹ کو پڑھنا مشکل ہے، کیوں پڑھنا اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ ہندی میں بھی آ گیا، اردو میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی چلیے آ گیا، بنگلہ میں آپ بتائیے اس بل کے کیا فائدے ہیں؟ آپ اپنے حساب سے میں آپ سپورٹ کر رہے ہو گورنمنٹ کو؟ نہیں، میں سپورٹ گورنمنٹ کا نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، غریب لوگوں کے حقوق کی بات کر ان رہا کے ہوں۔ اپوزٹ میں کھڑا مسلمانوں کے سپورٹ کر رہے ہیں، امینڈمنٹ ایکٹ کو پورے ہندوستان کے مسلمان ہاہاکار کر رہے ہیں کہ ہماری زمینیں چلے جائے گی، قبرستان میں ہم کو دفنانے نہیں ملے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا ہے کوئی ہماری زمین کوئی چھین لے، نہ کوئی قبرستان ہمارا چھین سکتا، نہ مسجد کو ہماری کوئی چھین جا سکتی، نہ کوئی خانقاہ ہمارا کوئی لے سکتا، نہ کوئی ہماری درگاہوں پر قبضہ جما سکتا، کوئی ہماری چیز کو کوئی نہیں لے سکتا۔ ایڈمنسٹریشن کا فرق ہوا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کے فرق میں پہلے بھی وہی لوگ تھے گورنمنٹ کے، مگر گراؤنڈ حقیقت تو الگ ہے نا سر۔ یو پی میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جی مسجدوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے وقف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلڈوزر تو چل رہے ہیں سب جگہ، لیکن اس سے وقف کو جوڑ کر کے مسلمانوں کو بھرم میں پھیلایا جا رہا ہے۔ وقف کے نام پہ بھی ایک بیچ میں آئی تھی کہ جو ہے قبرستان میں دفنائے نہیں دینا جا رہے، کہہ رہے کہ اس قبرستان کے بارے میں افواہیں بنائی جا رہی ہیں۔ میں نے خود اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، کیا ہے آپ بتائیے کلیئر کیجیے۔ وہ پہلے سے اس جگہ کا کچھ ایشو چل رہا ہے، آپسی تنازع ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے پوچھا گیا نا، وہاں پر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہوئی ہے، 2 دن سے پڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئیے مسلمان، یہ دیکھیے ہم کو قبرستان کے اندر دفنانے نہیں جا رہے۔ نہیں، بالکل آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن نے وقف بل آنے سے پہلے وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے اس قانون کو کہا ہے کہ بھئی یہ اگر جگہ وہاں کی کارپوریشن اس کو دے دیتی ہے قبرستان کو، تو کہنا کہ آج کی پلاننگ نہیں ہے، تو پلاننگ پہلے سے چل رہی ہے نا سر۔ پلاننگ دیش کا مدعا ہٹانے کے لیے میں مفتی منظور جاہی جیسے جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں، جو بی جے پی گورنمنٹ کے سپورٹر جو کہنا چاہتے ہیں، ان لوگ کو بلائیے اور ان کے سپورٹ میں بات کیجیے۔ میں کبھی بھی کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں کرتا، چونکہ میں پولیٹیکل شخص نہیں ہوں۔ میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے غریبوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ کیا آواز اٹھانا غلط بات ہے؟ آپ بتائیں سلیم بھائی، کیا یہ آواز اٹھانا غلط ہے کہ ہمارے غریبوں کو حق مل جائے؟ کیا یہ آواز اٹھانا غلط ہے کہ کسی بیوہ کو اس کو پینشن ملنا چالو ہو جائے؟ کیا یہ آواز اٹھانا غلط ہے کہ کسی یتیم بچے کی پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اس کو پیسے دیے جائیں؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ ہندوستان کے وہ مسلمان بچے جو بیکورڈ ہیں، پسماندگی میں جی رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں لوگ بڑی بڑی عمارتوں کو بیچ کر کے بڑے پیسے والے بن گئے، لیکن اس غریب معصوم بچوں کا کیا جو ایجوکیشن سے محروم ہے؟ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ وقف جو ہے، وقف کی جو زمینیں ہیں، جو مسجدیں اور درگاہوں کو چھوڑ کے، قبرستانوں کو چھوڑ کے، بلڈروں نے اس کو، پولیٹیشین بلڈر نے، اور یہاں تک کہ میں تو بولتا ہوں جتنے بورڈ میں ممبر ہیں سارے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ علماء ہوں بھی ہو، ہر چیز بیچی گئی ہے، ہر چیز کو لوٹا گیا۔ ایک عام مسلمان کو آج تک کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ عام مسلمان اس بات کو جاننے لگا ہے، اور جب انسان اپنے بات کو جانے گا تو اپنے حق کے لیے ہر جگہ آواز تو بلند آپ کرے گا۔ گورنمنٹ کی بھاشا، بی جے پی کی الفاظ نہیں بول رہے نہیں، یہ میری آواز ہے، میرے دل کی بات ہے۔ سیم میں کسی- آوازیں ملتی ہے جلتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، ہاں۔ لیکن میں اپنی آواز کہنے سے، کوئی ہمیں اپنی آواز کہنے سے یا ہماری باتوں کو کہنے سے روک تو نہیں سکتا نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ سرکاری کنٹرول آ جائے گا اس پہ؟ پہلے ابھی تو کس کا وقف کنٹرول ٹریبونل ہے، یہ ہے وہاں، ابھی تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ کلکٹر کے پاس، جو آپ کو پتہ ہے کلکٹر کے آفس کیسے رہتے ہیں، وہ تو جب جس کا چاہیے وہ اس طرف آرڈر نکال دے گی، پھر کیا کرے گا آدمی؟ میں آپ کو بتاؤں سلیم بھائی، پہلے کس کا وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن بیٹھا تھا وہ کس کے لوگ تھے؟ اگر بیوروکریٹ وہاں پر تھا تو بیوروکریٹ کس کا ہوتا ہے؟
گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا. اگر جوڈیشنری میں ٹریبونل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اگر جسٹس وہاں پر تھے, تو جسٹس اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ مسلمان اپوائنٹ کرتا تھا کیا؟ وہ جسٹس کو اپوائنٹ کرنے والے گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جسٹ جوڈیشری کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر آ کر کے مسلمان جوڈیشری کو چلائے گا. تو پہلے بھی ایڈمنسٹریشن میں وہیں کے لوگ تھے, آج بھی وہیں کے لوگ ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان جاننے لگا ہے, کل تک مسلمان جانتا نہیں تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان اپنے حقوق کے بارے میں جانے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ ایک پراپرٹی نہیں, ایک امانت ہے کسی کی, اور ایک امانت جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ کے لینڈ بینک میں نہیں جانا چاہیے کہ گورنمنٹ ہتھیانے کے لیے بیٹھی. ایک دہشت ہے کہ گورنمنٹ پر بیٹھی ہے. جیسے دیکھیے نا, بتایا جا رہا تھا کہ رات کو 3 بجے یہ اپنے یوگی آدتیہ ناتھ جی جو بیٹھے ہیں, اور جیسے ہی پاس ہوا انہوں نے کچھ فرمان جاری کر دیا. وہ نیوز تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بھائی چلو اب لے لو سب چیز. دیکھیے ایک دہشت بنی ہوئی ہے. یہ ماحول لوگ بنا رہے ہیں, بھرم پھیلانے والے بھی بنا رہے ہیں. رات کو 3 بجے آپ کی سرکار بیٹھ رہی ہے, مطلب جو ہے وہ بھی گورنمنٹ بیٹھ کے لوگ بیٹھ رہے ہیں کہ بھائی ان کو اتنی جلدی وہ نکال رہے ہیں کہ بھائی سب کا ڈیٹیل نکالو, یہ نکالو. جانکاری لینا کیا غلط بات ہے؟ بامبے, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, بامبے میں کیا لوگ اپنے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا بامبے شہر کے اندر میں بڑے بڑے لوگوں نے دوسروں کی زمینوں کو قبضہ نہیں کیا؟ دوسروں کی وقف کی زمین پہ ہوا ہے, اس کو وقف نان وقف بتا کے ہزاروں کروڑ کی وہ کر دی ہے. تو پھر آخر کیوں نہیں ان غریبوں تک اس بارے میں جانکاری ملنی چاہیے؟ آج آپ کے مادھیم سے یہ آواز آپ کی گلی گلی تک پہنچتی ہے, آواز آپ کی شہر شہر تک پہنچتی ہے, پورے بامبے کے ہر ایک شہر تک آواز, ہر ایک شخص تک یہ آواز پہنچے گی. تو اس کو یہ نہیں لگے گا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو یوٹیوب میں چینلوں پہ اپنے موبائل پر آپ کی آواز کو سنیں گے تو وہ جانیں گے وقف کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری نہیں تھا کیا؟ لیکن کل تک یہ جاننے ہی نہیں دیتے تھے. اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جو جاننے نہیں دیتے تھے, میں کس پارٹی سے تھے میں اس کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ لوگ تھے کیونکہ لوگ اگر جانیں گے تو پھر اسے مانگیں گے. تو نہ جاننے دیا جاتا تھا نہ مانگنے دیا جاتا تھا. آج اگر لوگ جانیں گے تو کل آواز بھی اٹھائیں گے اور اپنے حقوق کی بات بھی کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی کسی کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ جو اللہ کی زمین ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور مجھے نہیں لگتا ہے کوئی چھین پائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو خود اپنی امانتوں کی حفاظت کرنا چاہیے, ان کی کمیٹی بننا چاہیے؟ بے شک کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان غیور مسلمانوں نے اپنے مال کو, محنت کے مال کو, گاڑی کمائی والے مال کو, حلال مال کو خدا کے اس غریب بندوں کے سپرد کیا تھا. وہ امانت ہے کسی کی. آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں, کیا اللہ کے پاس جواب نہیں دینا ہے؟ ہزاروں ایکڑ زمین بیچنے والے کیا دکھائیں گے اللہ کو؟ آج دنیا میں تو ان کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے, بڑے بڑی گاڑیوں میں وہ گھوم سکتے ہیں, بڑے بڑے فلیٹوں میں, بڑے بڑے بنگلوں میں وہ رہ رہے ہوں گے, لیکن خبروں میں جواب نہیں دینا ہوگا کیا؟ غریبوں کا مال کھایا ہے, اللہ کی امانت تھی وہ. اور امانت میں خیانت کرنے والا رسول فرماتے ہیں, حدیث مبارک کوٹ کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو غریبوں کا مال کھاتا یعنی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. بتائیے ایسے شخص کا کیا حال ہوگا جنہوں نے مال کھایا؟ آپ پورے مہاراشٹر کے الگ الگ ضلعوں کا سروے کروا لیجئے. قوم کو نہیں دکھ رہے. قوم بیچاری بھولی بھالی قوم ہے, اس کو بیوقوف بنانے کے لیے سیاسی لوگوں نے اپنے ہتھ کنڈے کا استعمال کیا اور غریب مسلمانوں کو صرف اور صرف دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا. تو آپ کی جو باتیں ہیں, آپ نے آپ کے مفتیان کوئی جو آپ کی کمیٹی بیٹھتی ہے, آل انڈیا سنی میں بھی آپ ہو نا جماعت میں, تو اس میں یہ سب آپ نے بات نہیں رکھی کہ بھائی یہ تو ایسی ایسی بات ہے؟ سلیم بھائی, میں اپنی آواز ہر اس جگہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آج آپ کے مادھیم سے بھی آواز پہنچا رہا ہوں. آپ کی آواز ہر ایک جماعت کے لوگ سنیں گے, ہر ایک فرد سنے گا, ہر ایک گلی گلی میں لوگ سنیں گے. تو میں آپ کی آواز, آپ کے چینل کی آواز کے ذریعے سے میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان مال کا حفاظت کرنے والا ہے. وہی رب قدیر ہماری حفاظت فرمائے گا. وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیں, اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. اس میں کسی کو دو رائے نہیں رکھنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ملک میں ہونے والا ہر وہ کام اگر غلط ہوگا اس کی آواز بلند ہوگی, اور مسلمانوں کو کوئی مال چھین نہیں سکتا ہے. آپ وفد امینڈمنٹ ایکٹ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہو, تو کیا یہ کوئی ڈیل ہے کہ بھائی مفتی صاحب آپ جائیے اور آپ کی جو ایک لہر آ رہی ہے اس کے اپوزٹ جائیے؟ نہیں سلیم بھائی, میں ایک سوال لوگ کریں گے. دیکھیے آپ ابھی میرے ساتھ جو یہ بات کر رہے ہو, آپ پوری لہر کے اپوزٹ جا رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی اگر ہماری رائے دیں گے تو کہیں گے کہ بی جے پی کے آدمی ہو. ابھی آپ نیچے کمنٹس کرنا, آپ کے 50 آ جائے گا. اور میں نے شروعات بھی تو یہ کہی ہے, کیا کہنا ہے؟ یہ آپ کی رائے ہے, لوگوں کی فکر ہے, لوگوں کی فکر ہے. نہیں, لوگوں کو کہنے دیجیے نا. لوگوں کا مفتی صاحب اکیلے چلتے تھے, ابھی 2 پولیس والے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھیے مجھے بہت ساری دھمکیاں ہیں. لال گاڑی میں آپ چل رہے ہو, تو لال بتی گاڑی میں دھمکیاں ہیں لوگوں کی, اور الگ الگ
لشکر کے لوگوں نے. چونکہ میں نے اینٹی ٹیررزم پر کام کیا ہے, ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنے کی بات کہی ہے, تو ہمیں بڑی بڑی جماعتوں نے دھمکیاں دی. ٹیررزم تو ہر کوئی مسلمان وہ اس کے حق میں نہیں بات کرتا ہے. میں نے بالکل کور طریقے سے ان کی مخالفت کی ہے, تو مجھے بہت ساری دھمکیاں آئی ہوئی ہے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن بات یہاں پر مدعے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے چینل کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور پورے ہندوستان میں پھیلاتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ وقف کے بل کو پڑھیے اور یاد رکھیے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کریں. میں نے پڑھا ہے, پورا پڑھا ہے, میں نے پورا پڑھا ہے. خالی اوپر سے آرڈر آ گیا اور نہیں کہ بھائی مولانا صاحب جائیے ذرا آپ. میں نے تو اپنے سجیشن. یہ میرا سوال نہیں ہے صاحب, یہ لوگ بولیں گے, یہ لوگ پوچھ رہے ہیں, جب آپ بات کر رہے ہو, آپ سپورٹ کر رہے ہو, تو لوگ پوچھتے رہے مولانا کو اوپر سے خبر آئی ہوئی ہے کہ بھائی تم بولو, تم سپورٹ کرو. اس میں کیا, اس میں کیا ہوتا ہے, جو حق کی آواز ہے وہ بات دب جاتی ہے. میں سجیشن دینے والوں میں سے تھا. میں وہ جب وقف امینڈمنٹ بل تیار کیا جا رہا تھا تو میں اس کا حصہ رہا. جے پی سی میں تھے؟ جے پی سی میں رہا. نہیں, آپ تو ممبر نہیں تھے. میں جے پی سی کا میں ممبر آف پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں, لیکن ان کے سجیشن دینے والوں میں تھا. مگر یہ تو ابھی جو بنگال کی ایم پی ہے موہینا متر, اس نے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں ایسے لوگوں کو بلایا گیا جن کو نہیں بلانا چاہیے تھا, تو ان میں سے آپ ہو. لیکن وہ ان کی رائے ہے, کس کو بلانا چاہیے تھا, کس کو نہیں بلانا چاہیے تھا. سجیشن لینے کے لیے آج ہندوستان میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سجیشن دیا ہے. تو وہ سجیشن الگ بات ہے, مگر آپ تو اندر میٹنگ میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, میٹنگ میں رہنا کیا ہمارا دائتو نہیں ہے؟ ہم ہندوستانی نہیں ہیں کہ ہم اپنے سوالات وہاں نہیں رکھ سکتے؟ یہی تو آپ کو لے کے تو وہ پہنچ گئے کہ بھائی. لیکن میں تو ان سے پوچھ رہا تھا, میں تو ان سے سوال مانگ بھی رہا تھا اور اپنے جواب بھی دے رہا تھا, اور اگر میرے پاس سوالات آتے تھے تو میں اس کا جواب دیتا تھا. میں آپ کے چینل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, میں ملک کے اندر میں ہونے والے ہر اس غلط کام کی نندا کرتا ہوں جو ہمارے نام پر مال آیا, ہمارے ملت کے لوگوں کے نام پر مال آیا, ہمارے غریبوں کے نام پر جو مال آیا, اس مال کو جن لوگوں نے لوٹا ہے, جن لوگوں نے کھایا ہے, میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں. تو یہ بات تو پہلے بھی کر سکتے تھے نا, پہلے بھی. ابھی وقف ایکٹ کے بعد ہی آپ ایک دم ایکٹیو ہو گئے. آپ تو یہ بات پہلے بھی آواز اٹھا سکتے تھے کہ بھائی بلڈر لے لیا, یہ لے لیا, وہ لے لیا. آپ نے تو کبھی ایسا کوئی مہم نہیں چلائی وقف کے لیے, جیسا آپ نے کہا کہ ابھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لیے آپ نے کیا, تو ویسا تو آپ نے کوئی مہم نہیں چلا. آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے وقف کی زمین, آپ مفتی ہے, آپ جتنا سمجھ سکتے ہو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہوگا. یہی مسئلہ ہے نا. ہم آپ کے چینل کے حوالے سے جب آج پورے دیش میں صرف وقف کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے, تو اس چرچا کے درمیان نہیں کرایا نہیں جا رہا ہے, ہر ایک زبان پر جانا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں, اور آپ بھی چاہیں گے, کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہر غریب جانے وقف کیا ہے؟ آپ نے ابھی بھی کہا تھا, پہلے بھی کہا ہماری گفتگو کے درمیان میں, کہ وقف غریبوں کو پتہ ہی نہیں تھا. کیا وہ غریب جاننے کا بھی حق نہیں ہے؟ مال لینے کا حق تو نہیں دے رہے ہیں آپ اسے, کیا جاننے کا بھی حق نہیں دے رہے؟ نہ وقف کو پہلے فائدہ تھا کسی کو, نہ آج ہے نہ آگے ہوگا. کیسے امید کر رہے ہیں آپ نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے, چلو کیسے ہو جائے گا, کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اب جو ابھی نہیں ہوا, ابھی کیا ہو جائے گا؟ کرپٹ لوگ ہٹائے جائیں گے, جنہوں نے مال کھایا ان سے چھینا جائے گا. اس کی کیا گارنٹی کہ نئے جو آئیں گے وہ کرپٹ نہیں ہوئیں گے؟ نہیں, دیکھیے امید تو اچھی کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم تو رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. اب جو آئے تو ہم اس سے, آنے والے سرکار جو بھی ہے اس سے امید رکھیں گے کہ بھائی اچھا کام کرے, اور اچھا نہ کریں گے تو ہم آپ کے چینل کے حوالے سے وہاں بھی بولیں گے کہ بھائی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں ہم. تو ہمیں تو حق ہے نا بولنے کا, یہی تو ہماری کانسٹیٹیوشن کی آزادی ہے. ملک میں ایک قانون ہے, اس قانون کی پاسداری کرنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے. تو میں اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سوال, آج اگر میں ان کو دے رہا ہوں جواب, تو کل سوال بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, سوال ضرور پوچھوں گا. اس کی کیا گارنٹی کہ گورنمنٹ زمینیں ہاتھ آئے گی نہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا کیا آ رہا ہے. نہیں تو آپ بتائیں کہ اس کون سے کلوز میں ایسا لکھا ہے کہ زمین ہتھیار لیں گے؟ وہ ایسا کلوز بتا دیجیے جس میں لکھا ہو کہ زمین ہتھیار لیں گے, ہم مسلمانوں کو نہیں دیں گے, وقف کا مال ہوگا اور نہیں دیں گے, ایسا کہیں لکھا ہے؟ آپ پورے کلوز پر ڈالیے, 44 کے 44 امینڈمنٹ کو آپ دیکھ لیجئے, اور ان 14 امینڈمنٹ کے بارے میں بھی سوچئے, جن امینڈمنٹ کو نائیڈو صاحب اور نتیش کمار نے امینڈمنٹ کر کے بتایا ہے, اس امینڈمنٹ کو چینج کروا کر کے بتایا کہ بھئی جو چیز وقف بائی یوزر تھی ایز اٹ از ویر اٹ از رہے گی, اس کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب آنے والے دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا آج کی تاریخ کے بعد. تو یعنی یہ تو ہو گیا, یہ تو پروٹیکشن مل گیا جو لوگوں نے اویدھ قبضہ کیا, ان کو آپ نے پروٹیکشن دے دی ہے. یہ پروٹیکشن نہیں ہے, اس کی جانچ ہوگی نا, اس کی جانچ کرے گا جانچ. سر یہ میٹر, یہ جو آج اتنے سالوں سے میٹر تھا, آج تک جو ہے امبانی کے اس کا فائنل نہیں ہو پایا. سپریم کورٹ نے کئی سالوں پڑا ہوا تھا وہ میٹر, اور وہاں سے جو واپس وقف بورڈ میں بھیجا گیا کہ اس کو وقف بورڈ فیصلہ لے. تو فیصلہ کون کرے گا, کتنے سال میں کرے گا؟ جب تک تو زمین سے بلڈنگ بن جاتی ہے اور وہ بک جاتی ہے اور کروڑوں اندر ہو جاتے ہیں, تب تک تو کیس چلتے رہتے ہیں. جب یہ میٹر سامنے آ جائے گا نا, اور جب یہ قانون بن چکا ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بلڈر اس وقف کی زمین پر گھر بنانے کی کوشش بھی کرے گا. کوئی بلڈر اس گھر پر کمپلیکس بنانے کی تیاری بھی نہیں کرے گا.
وہ 1000 بار بلڈر سوچے گا. کب بناتا ہے؟ جب آپ خریدتے ہو. اگر مسلمان کو یہ ظاہر ہو جائے کہ وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر مسلمان خریدنا بند کر لے تو بلڈر بھی بنانا بند کر دیں گے. میں یہی اسی چیز کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں سے کہ آخر کیوں دنیا کی زمینیں پڑی ہیں ملک کے اندر میں، آپ اپنے پیسے ڈالیے، دوسری زمینیں خریدیے اور اپنی عمارتیں بنائیے. کیوں وقف کے چکر میں پڑے ہیں آپ؟ فری میں ملتی ہے نا سر، زمین کے پیسے نہیں دینا پڑتا ہے نا، یہی نا، انڈر ٹیبل پیسے جاتے ہیں. غریب کا حق اللہ کو جواب نہیں دیں گے کیا؟ وہ مال آپ جو غریبوں کا، ایک بات بتائیں، میں شریعت کی وہ بات کہیں کروں. گے کہ مفتی صاحب آپ کو اللہ کا جواب نہیں دینا ہے، آپ تو سپورٹ کر رہے ہو، ہم تو اپوز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو مال کھائیں گے وہ بول سکیں گے؟ ان کی زبانوں پہ تالے نہیں پڑنا چاہیے کیا؟ قبر کا ڈر نہیں ہے انہیں جنہوں نے مال کھایا؟ یہ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو کہیں گے. اچھا بتائیے کیوں، میں نے کون سا کھا لیا؟ مفتی منظور جی صاحب، آپ جو اپوزٹ کر رہے ہیں، آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، پورا دیش ہر ایک مسلمان جو ہے اپوزٹ میں ہے اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو چیز آپ نے بولی مال کھایا قبر میں ہی نہیں ہوگا، اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ تو آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اس وقت لاگو برا ہوگا. مت لگا نا. نہیں بالکل. ایک بات چل رہی ہے ایز اے جرنلسٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیں، لیکن میرا جواب دینے کا جو طریقہ ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جی بولیے. اگر میں نے مال کھایا، اگر میں نے اس حرام کو اپنے جیب میں ڈال دیا، اگر ہم نے اس زمین کو ہتھیا لیا تو ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. لیکن جنہوں نے ہتھیایا ہے، جنہوں نے غریبوں کا مال اپنے بچوں کو کھلایا ہے، یتیم بچوں کا مال اپنے بچوں کو کھلایا ہے، یتیم بچوں کا مال اپنے ماں باپ کو کھلایا ہے، اور اس پہ بڑی بڑی عمارتوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، جواب دینا پڑے گا. پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. اگر آپ سے نہیں ہوئے تو اللہ آپ کی بھی پکڑ کریں گے. بے شک اگر میں غلط کروں گا تو اللہ میری بھی پکڑ کرے گا. ہاں، میں وہ حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں خلاف جائیں گے تو ہو سکتا ہے نہیں، یہ قوم کے خلاف. دیکھیے اب یہ شریعت کا فیصلہ جو ہے نا، یہ میں اویئر کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے چینل پر. میں بتانے کے لیے آیا ہوں اپنے لوگوں کو کہ اپنی حفاظت کریں. میں بتانے کے لیے آیا ہوں اپنے لوگوں کو کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. کیا کریں؟ علم حاصل کریں، ایجوکیٹ ہو جائیں. چلو میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ سمجھیں، آپ اپنی آواز بلند کیجئے. آپ بتائیے کہ اس میں اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس میں کون سا کلوز ہے جو اس میں قبرستان چھین لیا جائے گا؟ ایک کون بنایا؟ بنانے والے کو نہ دیکھیے آپ. ایک گورنمنٹ نے بنائی، ٹھیک ہے، برابر. آپ نے بتایا یا مجھے بھی پتا ہے، اس کے پہلے بھی جو بورڈ بنا تھا گورنمنٹ ہی بناتی ہے. جوڈیشری جو آپ نے بتایا وہ سب وہی گورنمنٹ بناتی ہے. تو یہی گورنمنٹ ساری چیزیں جانے پر بیٹھی تھی، اور آج اچانک ان کو مسلمانوں کو اتنا دھیان کیوں ہے؟ لوگ تو یہی سوال کریں بھائی ہماری ہم کیسے بھی ہیں، آپ مداخلت مت کیجیے اس میں. اصل کیا ہے، یہ پرسیپشن ہے. اس پرسیپشن کو اس پرسیپشن پہ پوری مہم چل رہی ہے سر. وہی بتا رہا ہوں، یہ پرسیپشن ہے اور اس پرسیپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کرنے والا کل کون تھا اور آج کون ہے، دونوں سے ہمارا مفاد نہیں ہے. ملت کو فائدہ جس کام سے ہوگا، ہمارے لوگ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ آج ہندوستان کا ایک ایک بچہ جن میں ہر ایک شخص جو اس دنیا میں رہتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، وہ وقف کو سمجھنے لگا ہے، وقف کو جاننے لگا ہے، جو اب تک نہیں جانتے تھے. کیا یہ کم ہے؟ اور جاننے لگے گا کہ گورنمنٹ ہماری زمینیں ہتھیار رہی، قبرستان میں دفن نہیں کرنے دے رہی ہے، اور جاگرت ہو جائیں گے اور نفرتیں پیدا ہوئے گی. نہیں دیکھیے، نفرتیں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو نفرتیں ہونی اگر چاہیے. ایک ویڈیو ایک عام مسلمان دیکھتا ہے گاؤں میں، جس کو وقف کے بارے میں نہیں معلوم، جس کو قانون کے بارے میں نہیں، وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان کے باہر ایک زمین ایک جو ہے میت پڑی ہے اور اندر لانے نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے چلا کر کہ 2 دن سے ہم کو دفنایا نہیں جائے، کئی سالوں سے دفنایا جاتا ہے. دیکھیے کئی ایک ایڈمنسٹریشن کو سمجھنا پڑے گا، اگر ایسی کوئی غلطیاں کہیں پر ہو رہی ہیں اس پر کارروائی ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ یہ تو کارروائی بالکل نہیں ہو رہی ہے سرکار کرے گی، بالکل کوئی چیز پہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے. بالکل ہوگی اور اس پر ہونی چاہیے کارروائی. اگر ایسا ہے تو ملت کے لوگوں نے اس بات کو اٹھانے کے بجائے اس بات کو کیوں زیادہ اٹھایا؟ کیوں نہیں اس قبرستان کے سامنے ہندوستان کے تمام لوگ پہنچ گئے؟ کیوں نہیں یہ اپوز کرنے والے مسلم پرسنل کے لوگ وہاں پر آپ کو دکھے؟ کیا وہ جو اپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پر دکھائی دیا آپ کو؟ سوائے ان غریب مسلمانوں کے، سوائے اس علاقے کے وہ چند ایک مسلمانوں کے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا 10 سے زیادہ لوگ نہیں دکھائی دے رہے تھے وہاں پر. تو یہ لوگ یہاں پر سارا احتجاج واٹس ایپ پہ ہوتا ہے سر. ایسے احتجاج، اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ احتجاج یہ فارورڈ کرتے ہیں، یہ دیکھو اندر کا بیک گراؤنڈ آدھا ادھورا سچ آتا ہے باہر. یہی تو پرابلم ہے. یہ اسی لیے ہر ایک چیز کو پڑھیں گے نا تو یہ آدھے ادھورے گیان ہمارے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے بڑا جو اس چیز کو خبر کو نکالے کہ دیکھو یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہی ہماری کمیاں ہیں ملک کے اندر میں. اگر وہی وقف کا پیسہ صحیح مصرف میں استعمال ہوتا تو صحیح براڈ کاسٹنگ چالو ہو جاتی تو آج لوگوں تک صحیح میسج جاتا یا نہیں؟ ایک ہی نہیں ہے نا سر. اس لیے بتا رہا ہوں، صرف یہ ایک مدعا نہیں ہے. اور میں اگر یہ اچھی بات اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آپ کے اپوزٹ میں بات کر لے تو آپ تو اس کی بات سنو گے نہیں، آپ بولیں گے لاہور ولا کوتا. نہیں، میں تو ہر ایک شخص سے کہتا ہوں کہ ملک کے اندر میں رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ہمارا ہندوستانی بھائی ہے. اور اگر وہ ہندوستانی بھائی ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں، چاند کے مسئلے پہ آ جائیے. چاند کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو چاند دکھاتے ہیں
جو چاند کا ہوتا ہے، سب میں پہلے جامع مسجد اناؤنس کر دی تھی کیونکہ وہ دوسرے الگ فرقے کی ہے. سنی آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ بات یہ ہر ایک عام آدمی کا سوال ہے. نہیں، آپ کے چینل کے مادھیم سے میں کہنا چاہتا ہوں، علماء ملت اسلامیہ اور سنی علماء نے اس بات کو بہت ہی بخوبی دنیا کے سامنے پیغام دیا ہے. جب تک ہم دیکھیں گے نہیں چاند، جو حدیث مبارک میں آیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں رہ کر کے ہمارے علماء جواب دیتے ہیں. ہمارے علماء کے پاس جیسے ہی شواہدات پہنچتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے پاس وسائل کی کمیاں ہو سکتی ہیں، ہماری ریچ بہت کم ہو سکتی ہے، ہمارے لوگوں کے پہنچنے کا ذریعہ کم ہو سکتا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری ریچ کم ہونے کی بنیاد پر ہمارے پاس لیٹ سے میسج پہنچتا ہو، یا آنے والا آپ شاہد. تو میسج پہ نہیں مانتے ہو. نہیں، میسج سے مراد شاہد، گواہ پہنچے، اور جس نے چاند دیکھا ہو، ہمارے چاند دیکھنے کے بعد ہمارے قاضی شرع اس بات کا فیصلہ دیتے ہیں کہ صرف چاند ہو قاضی گیا. شرح کے پاس آنا چاہیے. نہیں، یہ شریعت کے اصول ہیں. نہیں، قاضی شرح کے پاس ہی آنا قاضی چاہیے. شہر کے پاس آتے ہیں، ہاں. اور قاضی شہر آ کر کے اعلان کرتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس زمانے میں جب آپ شہرے کی بات کر رہے ہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر لوگوں کا ایک عام آدمی سوچتا ہے یار پہلے تو ماڈرن زمانہ ہے، آج تو پہلے تو ایک میسج یہاں سے وہاں جانے کو کئی دن لگ جاتے تھے، کئی سال لگ جاتے تھے. ابھی تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اگر میرا عقیدہ ہے کہ ہر چیز زمین اللہ بناتے ہیں، تو میرا عقیدہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. لوگ الگ غلط استعمال کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اچھے کاموں کو استعمال کیا جائے، چاہے وہ چاند کا مسئلہ ہو. علماء ملت اسلامیہ اس بات پر غور کر رہی ہے. کیا کر رہے سارے علماء موبائل پہ ہیں، گھر میں بات کرتے، گاؤں میں برا مت لگائیے. آپ حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. آج مجھے موقع ملا چاند کے بارے میں بھرا بیٹھا تھا کئی سالوں سے کہ یہ کیا ہوتا ہے چاند کے بارے میں، کیوں ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، شہر بامبے کے اندر میں دو چیزیں غور سے سننی ہوگی. ہمارے لوگوں نے، علماء ملت اسلامیہ نے دو تفریق رکھی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اس چاند کی شہادت جب تک ہمیں نہ مل جائے، لیجیے نا سر، کون تو بنا شہادت جیسے بول رہا ہے. شہادت آ جاتی ہے تو ہمارا آپ اعلان کو بھی آ واٹس جاتا ایپ پہ مت کیجیے. نہیں نا سر، آپ لوگ تو کتنا ٹائم لگاتے ہیں. صبح بولتے ہیں محرم کے چاند، تو آپ نے 11 بجے صبح بتایا کہ آج محرم کا پہلا دن ہے. وہ شہادت نہیں پہنچی تھی اس لیے، لیکن اطلاع پہنچائی ہے. شہادت کیسے پہنچی سر؟ اتنی دور سے اگر آدمی آتا ہے تو کیسے شہادت دے گا؟ اس کے کوئی، آج اسلام اتنا ریجڈ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اسلام میں بہت سہولت ہے، تو کچھ تو سہولت نکالیں گے. ہم لوگ نہیں، نکالیں اس کی گے. سہولت نکالی کیا جا آپ رہی ہے. خالی یہ چاہتے ہو کہ مفتی منظور جائی صاحب کے پاس آ کے ہی خالی جو شہادت ہو دوسرے کسی کے منظور نہیں کریں گے؟ دوسرے مولانا کوئی کوالیفائڈ ہی نہیں ہے اتنے شہادت لینے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ملت اسلامیہ اس بات سے بہت جاگرک ہے، اور شروعاتی دن سے، اولین دن سے شہادت کے بعد ہی چاند کا اعلان کیا جاتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں بے کہ شک بنا شہادت کے بات یہ ہو رہی ہے کہ بے شک بنا شہادت کے آپ مت لیجئے، مگر کوئی طریقے تو بنائیے. وہ بندہ وہاں سے آئے گا. بہت جلد آپ کو اچھی چیزیں اور بھی دیکھنے کو ملیں گی. ٹیکنالوجی کے اس دور کو، اور ٹیکنالوجی کے بہترین ذریعے سے. کچھ لوگ بول رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھو، یہ سب چیزیں بات ہو رہی ہے. یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہ پڑھیں. آپ کو پتہ ہے میں کئی ایک مساجد ایسی ہیں، وہ دیکھیے تحقیق کا مسئلہ ہے. جو علماء کی تحقیق اس بات پر ہے کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے، وہ آواز ثانی ہو جاتی ہے، آواز اصلی نہیں رہتی ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کرے تو کیا کرے، آپس کے گھر میں لڑے کہ باہر کے دشمنوں سے بات کرے، کیا کرے؟ کیا مسلمان دو باتوں کا دھیان رکھے، علم دین بھی حاصل کرے، علم دنیا بھی حاصل کرے. اور جو قریبی ان کے عالم دین، اچھے عالم دین ہیں، جو پڑھے لکھے عالم دین ہیں، جو دنیا جہان میں جانے پہچانے جاتے ہیں، جن کی آواز سنی جاتی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، ان کو سن کر کے اس پر عمل کرے، کسی کے دوسروں کے بہکاوے میں نہ جائے. اچھا، میرا ایک سوال تھا ہمیشہ علماؤں سے یہ رہتا ہے کہ اگر چاند اگر کسی کو کہاں پر دکھا ناسک میں، تو آپ اس کا انتظار کیوں کرتے ہو کہ آپ کے پاس ہے؟ ناسک میں آپ کی آتھورائز مسجد بتا دو کہ سنی علت کی مسجد ہے، آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. آپ کو دوسرے پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. بہت جلد اس کے اندر میں نہیں، آپ پہلے بتائیے، حقیقت میں درشکوں کو بتائیے یہ ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کو کیوں؟ بس یہ درست ہے کہ وہاں جب تک شہادت ہمارے علماء کو نہیں ملے گی، ہمارے علماء نہیں تو وہ بھی نہیں چلتا ہے. آپ کے پاس آ کے بمبئی میں آ کے شہادت دو. نہیں، چونکہ اہل بمبئی کی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، اہل ناسک وہیں پر اعلان کر دیتے ہیں. نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں پر آنے کے بعد بمبئی والے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس، ارے آپ اپنے آتھورائز کر دو کہ بھائی یہ ہماری مسلک کی مسجد ہے، یہاں کے امام صاحب کو ایک پوسٹ دے دو آپ، تو تاکہ وہ آدمی کا آنا جو ہے، آنا ٹائم وقت بچے. کتنے آدمی تو سوچتے ہو کہ میں کیوں جاؤں یار دینے کے لیے. اہل ناسک، دیکھیں میں حدیث مبارک کوٹ کروں، وہ بھی آپ لوگ بولتے ہیں کہ فون پہ نہیں لیں گے، آپ آئیے. اہل علم کی جو فکر ہے، میں آپ کو فکر بیان کرتا ہوں. جس شہر میں چاند دیکھا جاتا ہے وہاں بھی قاضی شہر ہوتے ہیں، وہاں بھی علماء ہوتے ہیں، اور وہاں کے مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہاں کی ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے، وہ ہلال کمیٹی کے پاس جا کر کے وہ خود وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں اعلان کر دیتے ہیں. پھر آپ بولتے اس شہر کا نہیں، آپ کیا بولتے ہو ہمارے پاس بھیجیے. اب اس شہر میں تو اعلان ہو گیا، لیکن یہاں کے لیے جب تک وہ یہاں کر کے گواہی نہیں دیں تو گے. یعنی اس شہری قاضی نے جو لیا وہ غلط لے لیا؟ نہیں، وہ وہاں کے لیے تھا. تو ان کا لے نہیں، ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. صاحب آپ نے لے لیا ہے، جی ہم نے لے لیا ہے، ہم نے بات کر لیا ہے. آپ جس آدمی کو آپ اپنے ہی آدمی رکھیں، تو یہ کیوں نہیں رکھتے؟ قوم کے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ آپ سارے جو ہیں آپ شہری کے خلاف مت جائیے.
آپ جو شہادت لیجیے، مگر کسی دوسرے کو بھی تو حق دیجیے. ایک دوسرے مولانا بھی تو ہو سکتے ہیں جو ہو گئے، خالی ہمارے پاس آ کے بات کیجیے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، ایک کمیٹی بنی، ہلال کمیٹی ہے نا. ہلال کمیٹی اس لیے اعلان کرتی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے. ہر ایک شخص کی ریچ ہر جگہ نہیں ہوتی ہے سلیم بھائی. وہ ہلال کمیٹی کی ریچ ہر ایک شخص تک ہوتی ہے، اس لیے اس کی آواز سنی جاتی ہے. ایک ایسا طریقہ تھا کہ بھائی ہلال کمیٹی کیا کرے کہ ہماری چاند کی ہلال کمیٹی ہی اناؤنس کرے، مگر کہیں کہیں مختلف جو الگ الگ علاقے ہیں، دور دور علاقے، وہ ایک سینٹر پوائنٹ بنا دے کہ بھائی ہمارا مدرسہ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ پر. آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا. نہیں، اس کی ضرورت ہے اور علماء اس پر توجہ دے رہے ہیں. بی جے پی والے نہیں بولے اس لیے آپ نہیں بول رہے، گورنمنٹ نے نہیں نہیں نہیں، اب اس میں بھی گورنمنٹ کہاں سے آ گیا؟ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. میری توجہ، ابھی آپ نا وقف بل میں ان کے خلاف ہو، برابر آپ کے لوگوں، اب اس میں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہو. تو یہ علماء ملت اسلامیہ نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے تمام کاج کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، علماء نے اپنے، دیکھیں آپ علماء کی قدر کریں، آپ سمجھیں علماء کی، ان کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ آج آپ کے چاند کے لیے صبح سے لے کر رات تک بیٹھتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خریدنے نہیں جاتے، وہ اپنی شاپنگ کرنے نہیں جاتے. کیا ان کے پاس بچے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں نا، کیا آپ نہیں کر سکتے تھے پہلے؟ آپ بھی تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی تو آپ اس دن بھاگتے ہیں. لیکن علماء نے اپنی قربانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تاکہ ملت تک صحیح پیغام جائے. میں ایک بات بتاؤں، میں بہت سارے آپ کو پتہ ہے مفتیوں سے ساتھ بیٹھتا ہوں، اکیلے بیٹھ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، سب راضی ہے. تو یہ اٹک کہاں رہے؟ نہیں، کہیں اٹک نہیں رہے، اس پہ بہت جلد سب یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اگر چلو ناسک سے یہاں کیوں ہے، اگر ہمارا ہی بندہ، ہماری جو ایک جو میں بھی میرا گلی نیوز ہے، گلی نیوز ممبئی ہے، گلی نیوز گجرات والا ہے، تو میں گجرات والا جو ہے اوکے بھائی یہ بندہ آتھورائز ہے، آپ نے لے لی، شاہین بھائی چائنز اناؤنس ہو گئے، ہم نے دیکھ لیا. آپ اپنی شہری کے حد میں رہیے، باؤنڈری جو ہے وہ باؤنڈری میں رہیے. اسی باؤنڈری میں رہ کر کے علماء ملت اسلامیہ نے اپنی کمیٹی کو وستار کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ پلاننگ کی ہے، اور اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد وہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. دیکھیے، ہر چیز کو تبدیل کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور وہ وقت لگ رہا ہے، لیکن جو ہوگا وہ بہترین ہوگا. اور علماء کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. وہ سب کچھ ملت کو دیتے ہیں، اپنا سب کچھ گھر بار کم بناتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے پیش ہوتے ہیں. یہ ملت کے علماء ہیں. آپ نے بتایا کہ علماء کو بے شک وہ اللہ کے سپاہی ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہے، بے شک ان کو وہ عزت ملنی چاہیے جو آج قوم نہیں دے پاتی ہے. آج ان کی جو ہے، میں تو بولوں پگار بول دوں، جو ان کو پیسہ ملتا ہے. ہم نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ ایک وقت ہفتے میں ایک بار وہ جو ہے مٹن کھاتے تھے کیونکہ پیسے اتنے نہیں ہوتے. تو قوم جو ہے ان کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتی ہے. ٹرسٹیز، ایک امام صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو جن کو پیشاب میں پانی لینے کی اوقات نہیں ہے، جن کی، وہ ہمارے ٹرسٹی بن کے بیٹھے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک امام صاحب نے مجھ سے بات کی تو کہا تھا میرا نام نہیں لینا. تو امام ڈرے ہوئے ہیں اپنے ٹرسٹیوں سے، پولیٹیکل پریشر میں. یہ کیا سسٹم ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. امام بیچارے ہو گئے ہیں، غریب ہو گئے ہیں. ان کے بچوں کی پڑھائیاں، ان کا سرمایہ، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے گھر کے کرائے وہ نہیں بھر پاتے ہیں. وہ کل ایسی حالت میں ہو جائیں گے کہ وہ ٹرسٹیوں کے آدیش کے انوسار ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش وہ آیت کرتے ہیں. بھی ٹرسٹی کے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مدعا ہے، لیکن اسے سمجھیں کہ ان ٹرسٹیوں نے، ان تمام بڑے لوگوں نے اپنی اجارہ داری کر کے علماء کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی. علماء کو امام نہیں، امام کو غلام سمجھ رکھا ہے. وہ امام ہیں. آپ دوسری کمیونٹی کے اماموں کو دیکھیں، وہ کمیونٹی کے امام اعلیٰ پیمانے پہ رہتے ہیں، ان کی سنی جاتی ہے، دنیا جہان میں ان کی عزت ہوتی ہے. کیا آتے ہیں وہ، بالکل. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے اماموں کو، علماء کو، آپ علماء کی قدر کریں. یاد رکھیں، یہی علماء آپ کی جنت کی بشارت دیں گے. یہی علماء جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں. یہ علماء آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں صبح شام. آپ کے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ دعاؤں کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں. اس لیے علماء کی قدر کریں. آپ اگر علماء کی قدر کریں گے تو آپ بے قدرے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو اپنے بے قدرے پن سے بچنا ہے تو علماء کی قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی امام اپنے بچوں کو بہت کم امام بنا رہے ہیں. آپ پتا ہوگا جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں مسجدوں کے، جو مفتیان ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے. یہ سروے ہے میرا خود کا. زیادہ تر آپ 50% لے لو تو کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ تو قوم کو رہنمائی کون کرے گا؟ اس لیے میں امیروں سے کہتا ہوں، آپ کے چینل کے مادھیم سے میں امیروں سے کہتا ہوں. سوال درست ہے کہ نہیں؟ بالکل درست سوال ہے. میں امیروں سے کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. امیر کی بات سنی جاتی ہے. اگر امیر باپ کا امیر بیٹا عالم دین بنے گا تو اس کی بات سنی جائے گی، کیونکہ وہ زکوٰۃ صدقات کھا کر کے نہیں آگے بڑھے گا. اس لیے میں امیروں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. وہ کسی کے نذرانے کے انتظار میں نہیں رہیں.
اگر ہمارے علماء اتنے مضبوط ہو جاتے, اگر ہمارے علماء کو 60,000 اور 50,000 کی سیلری دی جاتی, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہونا کا حق ہے. ہمارے علماء کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے شہر کے اندر میں علماء کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں طاقتور بنا دے. بول نہیں پاتے, کمزور ہے, میرے سے باتیں ہوتی ہے, کمزوری, تکلیف ہے, ان کی کمزوری ان کی مجبوریاں ہیں اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ بالکل مجبور نہ ہوں. اللہ پاک نے بہت سارے وسیع راستے آپ کے لیے کھول کے رکھے ہیں. علماء, آپ کو بالکل کسی کے دامن گیر نہ ہونا ہے, کسی کے دامن کو جھانکنا نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک نے آپ کو وہ علم دیا ہے جس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتا ہے. اس لیے نہ کسی سے گھبرانے کی, نہ کسی سے ڈرنے کی, نہ اماموں کسی پاس جانے کی ضرورت ہے, بلکہ دنیا آپ کے پاس اس وقت آئے گی جب آپ حق بولنے لگے. حالات یہ ہیں کہ علماء پہ الزام لگ گیا, یہ تو یہ منسٹر کا ہے, یہ تو یہ منسٹر کا ہے. یہی پالیٹکس ہے. ان سیاسی لوگوں نے علماء کے اوپر میں دھبے لگائے ہیں, اور ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں, ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں, ہمارے علماء کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس لیے آپ اپنے رعب میں رہیے, اپنے سختی کے ساتھ رہیے, جیسے ہم نے کہہ اپنے دیا دین کے ساتھ رہیے. مفتی صاحب ہے, آپ دین عالم ہیں, میں نے کہا کہ آپ بی جے پی کے, یہی طرز ہے نا زندگی کا. اگر میں نے یہ تو پبلک کہہ رہی ہے, میرے آپ کو تو پتہ ہے سر, نہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ پبلک کی آواز ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, سچ بولنا کسی کی حمایت ہے کیا؟ سر سمجھنا بھی تو چاہیے نا. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے مادھیم سے سمجھ رہے ہیں, اور میں آپ کے مادھیم سے سمجھانے کے لیے آیا ہوں. میں دنیا کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں, میں کسی کی حمایتی نہیں ہوں, میں کسی کی بیان بازی نہیں کر رہا ہوں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں, کیا ہمارے لوگوں کو جاننے کا حق نہیں؟ کیا زمینیں نہیں بیچی گئی؟ کیا ان کو غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہوا؟ کیا ہمارا استحصال نہیں ہوا؟ کیا مدرسے کی زمینوں کو, مسجدوں کی زمینوں کو چیئرمینوں نے, بلڈروں کو نہیں دیا؟ کیا ممبروں نے اپنے پیسے بنائے؟ چیئرمینوں پہ کیس ہے, بالکل ہے, ایف آئی آر بنی ہوئی ہے. آپ نے ابھی نام لیا وہ بڑے گھر کا, وہ ریلائنس صاحب کے گھر کا, ہاں, بیچنے والا کون تھا؟ سوچیے آپ کی گورنمنٹ آپ پہ غصہ کر لے گی. نہیں, بیچنے والے کی بات میں کر رہا ہوں, جس بیچنے والے کی بات وہ تو یہ کون گورنمنٹ غصہ کرے گی, یہ بات نہ کریں آپ. کہ بھائی آپ ڈسپیوٹ میں ڈال دو, وقف کی زمین ہے نہیں ہے, 25 سال اگر وہاں تو وہ دنیا کا سب میں بڑا تاج محل کھڑا ہو گیا. مسئلہ یہ نہیں, بیچنے والا کون تھا, بیچا کس نے, اللہ کو منہ نہیں دکھائیں گے. وہ تو کہہ رہے کہ ہماری زمین نہیں, یہی تو لفڑا ہے. یہ کہہ رہے ابھی مینارہ مسجد ٹرسٹ کا لے لیجیے, مسئلہ نہیں ہے, مینارہ مسجد ٹرسٹ کا لے لیجیے, مسجد ہے جی, مسجد, وہ کہہ رہے کہ ہمارے انگلش لا کیا کیا بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے, ہم تو ٹرسٹ ہے, ہم وقف میں نہیں ٹرسٹیز کو وقف میں جانا نہیں چاہتے. دیکھیے وہ کیسے نہیں جائیں گے, اصول ہے نا, قانون ہے نا, ملک کے اندر میں ایک دفعات چلتی ہے نا, یہاں کانسٹیٹیوشن ہے نا, آپ کے کہنے سے کہ آپ نہیں جائیں گے, یہ حق جو ہے اللہ تبارک. تو یہ لوگ ابھی خاموش کیوں ہیں؟ یہی کہنا چاہتا ہوں نا, سب ڈرے سہمے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے کھایا ہے نا, جن لوگوں نے پیسے کھایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے, جس نے وقف کا پیسہ کھایا, کوئی نہیں بخشا جائے گا, کوئی نہیں بخشا جائے گا. جس نے مال کھایا, جس نے اپنے مال بنائے, وہ بخشے نہیں جائیں گے. وقف کا مال اللہ کا مال, آپ کھا لیں. دنیا میں تو شاید آپ بچ جائیں گے, دنیا سے چلے گئے ہوں گے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے بچ گئے, لیکن اللہ کی مار سے نہیں بچیں گے, اور پر اللہ کی مار آئے گی. کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے سپورٹ میں بات کرو تو کچھ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, جیسے کوئی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا, یا جیسے کہ بڑی بڑی ان کی جو پوسٹ دیتی ہے گورنمنٹ وہ دی جاتی ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ایسی کچھ ڈیل وغیرہ. آپ نے دیکھا ہمیں کیا ملا؟ لوگ پوچھیں گے نا, آپ تو پوچھ ہی رہے, جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے کہ بھائی ضرور اس نے کچھ سیٹنگ کر لیا, کوئی کمیٹی میں گھس جائیں گا بھائی بعد میں. دیکھیے میرا ایک اصول ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری آواز نہیں ہے سر. یقیناً آپ کے ویور آپ کو پوچھ رہے ہیں. ویور نہیں, آپ کو بھی پتا ہے یہ بات لوگ بولتے ہیں. دیکھیے بولنا ہے نا لوگوں نہیں, پہلے آپ کو ایڈمٹ کیجیے کہ ہاں یہ لوگ بولتے ہیں نا, ہاں یہ آگے بڑھو. ان کو جہاں تک سمجھ میں میں آتی آپ ہے کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں, بول سکتے ہیں اس کے بعد. لیکن میں تو گلی نیوز کے چینل کے مادھیم سے اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے مادھیم سے میں لوگوں سے کہتا ہوں, یہ لوگوں کا کام ہے بولنا, جتنے الزامات ہیں لگانا وہ لگا لیں آپ, لیکن یاد رکھیں سچ کبھی جھکتا نہیں اور سچ کبھی چھپتا نہیں ہے. سچائی کو سمجھیے کہ آپ کا مال کس نے کھایا, آپ سچائی کو سمجھیے کہ آپ کا مال کس نے ہڑپ کیا, آپ جانیے کہ آپ کے ان غریبوں کا مال کن لوگوں نے کھایا, کیا ان پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ سے گورنمنٹ کی بولی بول رہے ہو. یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, آپ اپنے دل کی آواز بتائیے نا. سلیم بھائی آپ چھوڑ دیے ساری گورنمنٹ کو. کہنا ہے کہ آج تک کبھی فائدہ نہیں ہوا کسی کو بھی. ہوا ہے کیا کسی کو؟ اچھا مال بکا ہے کیا نہیں, آپ ایڈمٹ کر کے بتائیں. سر ہر جگہ بکتا ہے مال بکتا ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کی آپ بات کرو نا گورنمنٹ کی, اسی نے تو لٹکا دیا ہے کہ مال بک گیا, مال بریانی بن گئی, سب کھا لیے, اور بعد میں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ بریانی کائے کی تھی, مٹن کی تھی یا مرغی تھی, اسی کے چکر میں 25 سال لگ جا رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں, 50 سے زیادہ نام ہمارے پاس ہیں, حیدرآباد سے لے کر کے مہاراشٹر تک, گجرات سے لے کے یو پی اور بہار تک. 50 سے زیادہ نام ایسے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں. 1200 ایکڑ زمینیں تلنگانہ میں ایئرپورٹ کو بیچ دی گئی, بڑے بڑے بلڈروں کو دے دی گئی,
بڑے بڑے شادی ہال بنا دیے گئے. یہ تو بیچ دیا, ابھی تو گورنمنٹ ایکوائر کر لے گی, بولے گی وقف نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہی تو گورنمنٹ اصلی آپ یہ سمجھائیے, آپ سپورٹ کر رہے ہو تو لوگوں کو ڈر سمجھائیے کہ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ بھائی ہماری زمین, ان کو تو یہ نہیں پتا کدھر ہے کیا ہے, بس یہ معلوم ہے کہ ہماری زمین ہے, ہم کو دفن ہونے کی جگہ نہیں رہے گی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو قبر کی جگہ نہیں رہے گی. میں آپ کے ویور کو کہنا چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے مادھیم سے, آپ کہیں پر بھی پورے امینڈمنٹ میں یہ دکھا دیجئے کہ آپ کی زمین چھین جائے گی, قبرستان آپ سے لے لیا جائے گا, مسجدوں پر دوسروں کو قبضے ہو جائیں گے, زمین خالی کروا دی جائے گی, درگاہ چھین لی جائے گی. یہ ورڈ کہیں پر اگر دکھتا ہے تو آپ دنیا کے سامنے پیش کریے. یہ تو کریے. دکھا کے تو نہیں کرتے ہیں نا سر, پیپر ہے نا سامنے, پیپر تو پیسے ہی پڑے ہوئے ہیں, تو اس پیپر کو کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ؟ مخالفت کس چیز کر رہے ہیں؟ انٹرفیرنس آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 نان مسلم رہیں گے اس میں, 2 کمیٹی میں ممبر 2 نان مسلم رہنا چاہیے. تو کیا ان کی جو ہندو ٹیمپلز ہے, جو ہندو جگہ ہے, وہاں تو باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ رام مندر میں ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی مسلم آدمی کو نہیں ہے, وہاں کمیٹی پاس کی. تو یہاں پر کیوں انٹرفیرنس کرایا جا رہا ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہتا ہوں, ایک بڑی آرگنائزیشن جو بمبئی کی ہو, آپ ایک نام لے لیجیے, یہ وقف کا ہے. اگزامپل آپ نے مینارہ مسجد کا نام لیا, یا پھر آپ نے کسی اور ٹرسٹ کا نام لیا جو وقف کے انڈر میں آتی ہے. اس میں اگر 10 ٹرسٹی ہیں تو کیا اس میں 2 ہندو ڈالا جائے گا؟ ایسا ہے کیا؟ اس بورڈ پہ تو لگا ہے نا, جو بورڈ فیصلہ کرنے والی وہ وقف ہے کہ نہیں, اسی میں ڈال دیا جائے گا. آپ سمجھیں, اس جماعت کے ٹرسٹ کے اندر میں نہیں ڈالا جائے گا, نہ ہی اس ٹرسٹ کے اندر میں کسی مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم کا نام ڈالا جائے گا, نہیں ڈالا جائے گا. یہ بھرم ہے. میں ٹرسٹ کی نہیں بات کروں, میں بورڈ کی بات کروں, جو فیصلہ کرے گا کہ وقف کی زمین بکے یا نہ بکے, وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وقف کی زمین ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ بوری محلے کا جو وہ ہے, وہاں کا آپ کے بورڈ نے آرڈر نکال دیا کہ وقف کی زمین نہیں ہے. وہ تو ٹریبونل میں اسٹے آ گیا, 2 دن پہلے کی خبر آپ کو پتہ ہوئے گی. تو یہ تو پھر بورڈ اپنی منمانی کرے گا. بورڈ اپنی منمانی نہیں کر سکتا, بورڈ کے ممبران ہیں نا. آج بورڈ میں ممبر ایک پاس ہونے کے بعد آپ کو پرسوں کی میں آپ کو نیوز بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. یہ دیکھیے, جو بات ہوئی ہے وہ شاید پاسٹ کا حصہ رہا ہوگا. اس بنیاد پر وہاں کے چیئرمین نے, وہاں کے بورڈ کے ممبران نے, ابھی تو بورڈ میں ہندو ممبر نہیں آئے نا, وہ کس نے کر لیا؟ ایک چھوٹی سی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو ممبر آئے گا تو کرے گا, ابھی تو وہ ہندو ممبر نہیں آئے نا اس میں, وہ کیسے ہو گیا پاس؟ تو آپ اس کے سپورٹ میں کہ کوئی ہندو ممبر آئے, یہ ورڈ استعمال کرنے کی ضرورت کیا کہ ہندو ممبر آئے گا؟ اگر ایک بول سکتے ہیں کہ اچھا لوئر آئے گا, ایک اچھا ڈاکٹر آئے گا, ایک اچھا جج آئے گا. اگر ایج ان کا کاسٹ نہیں بتاتی گورنمنٹ, جان بوجھ کے یہ ورڈ ہندو لائے گئے. یہ صرف لوگ دیکھیے پولیٹیکل باتیں ہیں. یہ اتنا تو کنڈیم کیجیے آپ. نہیں, پولیٹیکل باتیں کنڈیم کرنے بول سکتے تھے کہ ایک اچھے عالم آدمی آئیں گے, جو اچھے ٹیچر آئیں گے, ایک پروفیسر آئیں گے. یہ تو نہیں لکھا گیا 2 ہندو نان مسلم ممبر رہیں گے, یہ ورڈ کیوں لکھا گیا سر؟ یہ دیکھیے, 2 باتیں سمجھنا ہوگا. یہ ملک ہندوستان ہے, بھارت ہے, انڈیا ہے. یہاں پر ہر ایک کو اپنی بات کہنے, اپنی بات بولنے کا اختیار ہے. گورنمنٹ کو بھی اپنی بات بولنے کا اختیار ہے. یہ چل رہا ہے, یہ جو آپ بول کیا بات کریں ہم آپ کے چینل پہ, کسی کی تو لڑائی ہے نہیں, آپ کے چینل پر تو خوب کوئی سنوائی نہیں ہو رہا. آدمی بولتا ہے مسجد میں گھس کے ماریں گے, بھونگے نکال دیں گے. ابھی کریڈسوں میں دیکھیے آپ گونڈی میں, وہاں پر 72 بولے کہ میں ایسا, انہوں نے کہا ایسا کہ دیکھنا, بولے 1 مہینے کے اندر میں ساری بھونگے اتار لوں گا. تو صرف کیا بھونگے اتارنے کے لیے سرکار چل رہی ہے؟ دیکھیے, یہ پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں. میں کسی کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اس کا مسلمان سے کوئی لینا دینا. کیا بات کر رہے ہیں؟ مسلمان کے گھر کے باہر کھڑے, مسجدوں کے باہر نعرہ لگا رہے ہیں. آدھے ملاڑ میں دیکھو آپ کے وہ مسجد کا, جامع مسجد کا ویڈیو ہے, بتایا گیا کہ 40 منٹ تک ہے نا وہاں پہ جے شری رام کے نعرے لگائے گئے. دیکھیے, یہی مسئلہ مسلمان اسی نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نفرت کو ختم کرنا پڑے گا, اور دونوں طرف سے ہونا چاہیے. میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, میں مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, ملک کے ہر باشندے سے کہتا ہوں. اس لیے تو میں کہتا ہوں, سارے ہندو وہ ان سے کہہ رہا ہوں جو ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. ایسے مسلمان سے بھی کہتا ہوں جو ایسی چیز میں ملوث ہوتے ہیں. میں ان دونوں سخت گیر لوگوں سے کہتا ہوں, تشدد پسند لوگوں سے کہتا ہوں, ملک کی کو ترقی کی طرف لے جانے میں آپ رکاوٹ ہیں. ایسی رکاوٹ نہ بنیے, آپ رکاوٹ مت بنیے. وہ تشدد کرنے والے ہندو ہوں یا مسلمان ہیں, آپ کی قوم کے لوگ ہی, اپنے ہی قوم کے لوگ آپ کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, علماءوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. ارے یہ تو اس کا ارے یہ اس کا, تو کیا ہوگا کام؟ یہی مسئلہ ہے. وہ دیکھیے, وہ سوچنے والے کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتے. اور وہ لنک رہتی ہے سر, رہنے دیا جائے. لنک نہیں رہتی, ایسا نہیں ہے. جو بولتا ہے کہیں نہ کہیں جب دھواں اٹھتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ جلتا ہے نا سر. نہیں, یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. نہیں, قوم کو بیچنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور قوم کا معیار اور معمار بنانے والے بھی لوگ بیٹھے ہیں.
یہ تو آپ پہ بھی الزام لگ رہا ہے. لگنا نہیں ہے نا, وہ لگے گا نا, کام کرنے والوں پر الزام لگتا ہے. آپ سپورٹ کرتے رہیں گے اس کو. نہیں سنیے نا, کام کرنے والوں پر ہی الزام لگتا ہے نا, گھر میں بیٹھے والے لوگوں پر کیا الزام لگے گا؟ اگر میں سچ بات کہتا ہوں تو مجھے کہنے دیجیے, اور مجھے کہنے کا اختیار دیا آپ نے, میں کہہ رہا ہوں. میں اپنی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے الزامات لگانے ہیں لگا لیجیے, جتنی گالیاں دینا چاہتے ہیں دے لیجیے. سر یہی تو چاہ رہے ہیں, وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب باتیں کریں. آپ لوگ ٹی وی چینل پہ جائیے, مفتیوں کو تو بینڈ کر دینا چاہیے ٹی وی چینل پہ جانے کے لیے. کیوں بینڈ کر دیں؟ یہی مفتیوں کو بولنے کا اختیار نہیں ہے. مولانا کوئی بھی آتا ہے, کسی کو بھی جو داڑھی والا وہ مولانا آ کے بیٹھ گیا, اس کے آگے نام لگا دیا. خیر آپ کا تو مفتی کا ایک الگ ہے, آپ ایک سرٹیفائڈ مفتی ہو. بہت سارے کوئی بھی آیا بیٹھا کچھ بھی بول دیا, اسے کچھ بھی بھولوا لیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے بولنے کا, انہیں بھی اختیار ہے, بولنے دیجیے. لیکن آپ کسی کو کہتے ہیں آپ چینل پہ مت آئیے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تو یہ تو ڈیبیٹ دے رہے ہو آپ ان کو. نہیں, میں کہتا ہوں کیوں ڈیبیٹ نہیں دے رہے؟ کیوں؟ ہم اپنی بات کہنے کا حق نہیں ہے کیا ہمیں؟ آپ بول دیجیے کہ بھائی آپ جائیے آگے, ہم کو نہیں کرنا ڈیبیٹ. نہیں, بالکل کرنا ہے, ہم بات کریں گے. ہمیں اپنے نہیں یہ کرنا ہے, ہم اپنی بات کہیں گے. اگر آج ہمارے پاس پلیٹ وہ فارم تو نہیں ہے, یہی چاہ رہے ہیں نا کہ آپ بات کرو. اگر آپ خاموشی اختیار کر لو گے تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگا, مسئلہ ہی ہم نہیں کیا ہوگا. اپنے لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ کی زمین ایسی بکتی رہے گی, آپ خاموش رہ جائیے؟ تو آپ تو خاموش تھے اتنے سالوں سے. نہیں, ابھی بھی ایسے خاموش رہنے. نہیں, ابھی تو تک تو تھے نا, ابھی تک تو کوئی کچھ نہیں نہیں، بولا. بول رہے نہ تھے. جو سپورٹ کر رہا ہے کبھی نہ بولا ہے, نہ اپوز کیا انہوں نے کبھی بولا ہے. دیکھیے, بولا ہر زمانے میں گیا ہے. جو آواز اٹھاتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ آواز بھی بند ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن اب وہ آواز معافی چاہتا ہوں مفتی صاحب, مگر میں کیا کروں, تھوڑا سا سچائی بات کرنا پڑتا ہے. یہ کیونکہ سخت باتیں جب ہم گراؤنڈ لیول پہ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے, اس کو کھانے کو پیسے نہیں ہے. وقف بورڈ دنیا کا اتنی زمین ہے ان کے پاس کہ اگر آپ پیسے میں کیلکولیٹ کرو گے اور اگر ساری زمین بیچ جائے تو کوئی ایک مسلمان غریب نہیں رہے گا. بالکل, بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف اس خالی کا بھاڑے پہ دے دو. بھاڑا آ جائے. میں تو بولتا ہوں کہ بھائی امبانی جیسا لو, اتنی سی جگہ کو 50 مالا بنا دو, بھاڑے پہ دے دو, اور وہ بھاڑے سے آپ جو ہے مسلمانوں کی فیس بھرو, غریبوں کو پیسہ دو, انٹرسٹ فری لون دو. ایک آدمی گھر لون, آپ بولتے ہو مفتی لوگ تو زیادہ تو مفتیوں نے کنفیوز کر کے رکھا ہے. بولے بھائی قرضہ مت لو, لون مت لو, انٹرسٹ حرام ہے. اور آج بنا انٹرسٹ سے کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیں, جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, نام گن لیجئے آپ ان کا, آپ ان کی پراپرٹی کا اندازہ لگا لیجئے. بڑی بڑی جگہیں دلی میں ہو, بمبئی میں ہو, دوسرے شہروں میں ہو, بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, نام لیے بغیر, ان کا نام لے کر کے آپ چیک کروا لیں, انہوں نے وقف کی کتنی بڑی بڑی جگہوں کو قبضہ کر کے رکھا اور کیا بھاڑا دے رہے ہیں. وہی ڈسپیوٹ ہو گیا, یہ وقف نہیں ہے, یہ ہے, وہی چل رہا ہے. کیسے نہیں ہے؟ اور مسلمان خود جب وقف کی زمین وقف پہ پر بیٹھا ہے, ہیں جس میں بھاڑا دے رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو بھاڑا دے رہے ہیں, کتنا بھاڑا دے رہے ہیں, جہاں پر روز کا کرایہ لاکھوں میں ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ 170 روپیہ. تو وہاں تو ایک عام آدمی, عام مسلمان بھی چانس مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر وہ ہمارے لوگ مسلمان کے بھلائی کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی ایک مہم کے تحت کہ بھائی ابھی ہم کو یہاں پہ بھاڑا آوے, یہ بھاڑا جو ہے مارکیٹ ویلیو ایک الگ ہوتی ہے, بھاڑا ہے کہ مسلمانوں کو پڑھائی کے لیے دیا جائے, بچوں کو اسکالرشپ ایک نہیں دی ہے. سر ایمبولینس بتا دو آپ نے کہ وقف بورڈ کی کوئی ایمبولینس ہے؟ بالکل نہیں. یہی میں کہنا چاہتا ہوں نا, ایک ہاسپٹل نہیں, ایمبولینس کے انتظام نہیں, بیوہ ہماری عورتوں کے لیے پہلے سے یہ تو آواز سوال یہ ہے کہ آپ یہ موقع اگر آج ہے, آج کیوں بول رہے ہیں؟ مفتی منظور ضیائی کو آج موقع ملا ہے. بولی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کی بولی کیوں بول رہے ہیں؟ مفتی منظور ضیائی کو آج وہ موقع ملا ہے بولنے کا, ہم بولیں گے. ہماری آواز دیکھیے, ہمارے پاس براڈ کاسٹ تو تھی نہیں, گلی نیوز ہمارے پاس بہت پہلے سے تھا نہیں. یہ چند سالوں میں گلی نیوز نے اپنا جال بچھایا پورے دیش کے اندر میں, وہ کام کر رہا ہے, تو ہمیں بولنے کا موقع ملا ہے, ہم بولیں گے. کیا یہ ہماری آواز نہیں پہنچنی چاہیے؟ کیا میں اس ملک کا فرد نہیں ہوں کہ اپنی آواز کہہ سکوں؟ میں اپنی آواز پہنچاؤں گا. سلیم بھائی, وہ کیا بدلاؤ لاؤ گے آپ؟ کیا بدلاؤ؟ وقت کے ساتھ تبدیلی آئیں گی. اگر ہمارے لوگوں کو اویئرنیس, دو چیزیں, اگر آپ جو بول رہے ہو کہ ہماری زمین بچے, اگر یہ بچ گئی تو آپ تو اچھے ہو گئے, اگر یہ نہیں ہوا, کل سے گورنمنٹ ایکوائر کرنے چالو کر دی سب, تو کیا کریں گے آپ؟ کیا جواب دیں؟ وہاں پر بھی آواز بلند کریں گے آپ کے چینل کے مادھیم سے, اس وقت بھی بات کریں گے جب ہماری زمینوں کا. بالکل بولیں گے. اگر ہماری زمینوں کو چھینا جائے گا, زبردستی ہمارے ساتھ کی جائے گی, ہمارے ساتھ ظلم ہوگا, تو ہم وہاں پر بھی بات کریں گے. ابھی انٹرویو کے بعد تو آپ کی اور بہت مخالفت ہوگی لوکل میں. نہیں, بہت مخالفت اتنی ہو رہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں لوگ, مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں. یہ مسلم کمیٹی اور کون دیں گی؟ ان کو لگتا ہے کہ نہیں, وہ مسلم کمیٹی نہیں, آپ انہیں مسلم کمیٹی نہ کہیں, انہیں سیاسی کمیونٹی کہیں, جو اپنے مطلب کے لیے لڑتے تھے, اپنے اور قبضے دار کہیں جنہوں نے وقف کے املاک کو قبضہ کر کے رکھا ہے, وہ دھنی سیٹھ کہیں جنہوں نے مال جمع کر کے رکھا ہے وقف کا, غریبوں کا, وہ دھمکیاں دیتے ہیں مارنے کی. چھوٹے لوگ ہمیں دھمکی نہیں دیتے ہیں, چھوٹے لوگ تو محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی آواز بن رہے ہیں. ایک انٹلیکچوئل آدمی, انٹلیکچوئل نیتا اسد الدین اویسی, بیرسٹر بھی ہے, اور ان کی اچھا لوگ پسند کرتے ہیں اس کو, وہ تو اس کی مخالفت کرے, وہ بھی تو پڑھے لکھے, وہ تو سمجھدار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وقت آئے گا, ابھی مسلمان جاگو, تو سب چیز چھین لی جائے گی. اس پہ کیا کہو گے؟ اب حیدرآباد کا نظارہ دیکھ لیں جا کر کے, کئی ہزار ایکڑ زمینوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہاں پر. ذمہ داری نہیں لیں گے؟ حیدرآباد میں اسد الدین اویسی صاحب کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا ہے.
جب وہاں پر پتا ان کے بغیر نہیں ہلتا تو ان کے آنکھوں کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے، ان کی گدی کے سامنے، ان کے چیئر کے نیچے سے ہزاروں ایکڑ زمینیں کیسے کھسک گئیں؟ ذمہ داری کون لے گا؟ یہ بات بتانے سے پہلے اسدالدین صاحب نے وہ بات کیوں نہیں بتائی عوام کو؟ عوام کو تو بتانا چاہیے تھا نا، یہ زمین بک رہی ہے، ہم اسے روکنے کے لیے آندولن کریں۔ تو یہی تو فنڈا ہے، وقف نان وقف میں زمین بیچ دو، زمین بک گئی، بن گئی، بریانی بن گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص وقف کے بارے میں جانے، میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان وقف کو پہچانے۔ تو آپ اس مہم کو کیسے آگے بڑھاؤ گے؟ یہ مہم پورے ملک میں بڑھے گی، میں آپ کے چینل کے مادھیم بہت سے بڑا بڑھاتا ہوں۔ احتجاج ہونے والا ہے۔ بہت احتجاج ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو حق سپورٹ دیا بھی جائے۔ نہیں ہے اپوز کی بات میں اپوز اور سپورٹ کی بات بھی نہیں کر تو آپ رہا، کہاں میں کھڑے ہو اویئر گے؟ کرنے کی بات کر نہیں، رہا آپ ہوں۔ مفتی میں کہاں یہ کھڑے کہوں گا کہ لوگ روڈ پر نہیں آئیں، ہاتھ میں پتھر نہ اٹھائیں، اپنے بچوں کا فیوچر خراب نہ کریں، اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، جیل کے اندر میں ڈالے جانے والے بچوں کا استحصال نہ کروانی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ جیل میں ڈلوائیں گے ہمارے بچوں کو، اور ان کے بچے امریکہ اور افریقہ میں پڑھیں گے، لنڈن میں پڑھنے کے لیے جائیں گے، یو ایس اور کیلیفورنیا میں پڑھیں گے، اور ہمارے بچے جیل کے اندر سڑیں گے۔ ان بچوں کی ضمانت کرانے کے لیے پیسے نہیں، وہ غریب ماں نہیں ہوتے سر، کسی کے پاس نہیں رہتے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ پھر کیوں لاتے ہیں روڈ پر؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کیوں لاتے ہیں آپ روڈ پر انہیں؟ آپ کیوں لے کر جاتے ہیں انہیں روڈ پر کہ ان کی زندگی برباد کر دے؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے بچوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں آپ۔ خدا را سمجھیے، ان بچوں کو روڈ پر لا کر کے ان کی زندگی برباد مت کریے۔ اگر ان کی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کریے، پڑھائیے، انہیں تجارت کرنے کے لیے پیسے دیجیے، اور اسی وقف کے پیسوں سے ان کی زندگی بنانے کی کوشش کیجیے، جو آج تک آپ نے نہیں کی ہے۔ آپ نے تو دھنے سیٹ بن گئے، آپ نے تو مال جمع کر لیا، لیکن غریب، یتیم، فقیر، مسکین، یتیم بیواؤں کے بچے بلک بلک کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، میں انہیں واپس جیل میں نہیں آنے دوں گا۔ میں آواز بن کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، صرف انہیں بچانے کے لیے۔ میں ان کے خلاف ہوں، میں کسی کی حمایت میں نہیں ہوں، میں اس کی مخالفت میں ہوں جن لوگوں نے زمینیں بیچی ہیں، ہمارا مال کھایا ہے، غریبوں کو حق نہیں دینے دیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس کی بات کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک ہاسپٹل نہیں بنایا کسی نے، ایک اسکول نہیں بنایا کسی نے، ایک کالج کی نیب نہیں ڈالا کسی نے۔ باتیں کریں گے کہ بچوں کو کیا؟ بات تو حقیقت ہے، سچائی ہے نا۔ سچائی۔ اگر یہ سچائی لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کیا؟ اگر یہ سچائی پہنچانا جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ اگر یہ سچائی پہنچانے کے بعد مجھے گالیاں دی جائیں گی تو میں وہ گالیاں کھانے کے لیے برداشت کروں گا۔ اگر یہ سچائی بولنے کے بعد اگر مجھے مارنے کی دھمکی دیں گے تو میں وہ دھمکیاں برداشت کروں گا، لیکن یہ سچائی ضرور بتاؤں گا کہ وہ تم ہی تھے جس نے مال ہڑپ کیا ہے، وہ تم ہی تھے جنہوں نے مال کو بیچا ہے، وہ تم ہی تھے جنہوں نے زندگی میں جن لوگوں نے مال دیا تھا، زمینیں دی تھی، اس زمینوں کا سودا تم نے کیا۔ قبرستان کو ڈسپیوٹ میں ڈال دی، قبرستان کے اوپر بن رہی ہے۔ بتائیے نا کتنی بلڈنگیں بن رہی ہیں قبرستان پر؟ ممرا میں چل رہا ہے، گونڈی میں ہے۔ گوانڈی میں کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ چلا تھا، اب بتائیے آپ۔ آدھا میٹر، وہ جو آدھا ہو گیا، ہائی کورٹ نے آدھا دے دیا، آدھا میں قبرستان بنو، آدھے میں بلڈنگ بنے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذمہ دار ہمارے، ممرا میں ہے، ممبرا میں ذمہ دار ہمارے۔ ان نیتاؤں سے پوچھیے نا، ممبرا کے بڑے نیتاؤں سے پوچھیے کیا کیا ان نیتاؤں نے ہمارے لیے۔ وہ تو کیا وہی ڈسپیوٹ چلتا ہے کہ وقف نہیں، ڈسپیوٹ ڈالنے والے کون ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ خدا کی بارگاہ ابھی میں یہ جو ان کا نئے ہوگا۔ کمیٹی ممبر آئے گی یہ کریں گے؟ میں خدا کی بارگاہ میں ان کا فیصلہ ہوگا جنہوں نے مال کھایا، رب کے پاس جواب دینا پڑے گا جنہوں نے مال کھایا۔ قبر میں پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر کے غریبوں کا مال کھایا کیسے؟ زکوٰۃ صدقات کے وہ رقم آپ نے اپنے جیب میں ڈالی کیسے، جب کہ آپ مالک نصاب تھے؟ جواب تو دینا پڑے گا سلیم بھائی۔ آپ کے جواب کی تائید کرنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ آپ نے کیا بات کی، آپ ضرور کوالیفائی ہو گئے، کوئی بھی ایک بورڈ کے بھی گورنمنٹ آپ کو۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، میرا نہیں، قوم کا نظریہ۔ وہ قوم کا نظریہ ہو سکتا ہے، یہ لیکن میری انٹرویو کے بات بعد لوگ کہنے یہی کا، کہیں گے اگر میری کہ بات بھائی یہ غلط ہے، آدمی جو ہے اگلی بار کوئی بورڈ میں ملے گا ہمارے۔ اگر میری بات غلط ہے تو آپ مجھے گالیاں دیجیے، اگر میری بات غلط ہے تو مجھے آپ جتنا ستانا چاہتے ہیں ستائیے۔ اگر میری بات غلط ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہ یہ مفتی آپ کا بھائی آپ سے غلط بات کر رہا ہے، یہ کہہ کے بتائیے نا مجھے۔ اور اگر یہ غلط ہے تو اللہ کی بارگاہ میری پکڑ ہوگی، اور اگر آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں تو جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تو مفتی منظور جہائی صاحب جو ہے مان نہیں رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ مسلمانوں کے حق کے لیے، اور وہاں پر جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، اور جو لوگ اپوز کر رہے ہیں پوری قوم جو ہے ایک طرف ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی میں یہ وقف کی زمین جو ہے یہ لوگوں نے لوٹا ہے، قوم کے کوئی کام نہیں آنے والا ہے، اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے اس ایکٹ کے بعد یہ کام آئے گی۔ تو وقت ہی بتائے گا کہ سرکار کی اس میں نیت کیا ہے، مگر احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ یہ کہہ کر کہ بھائی آپ کے آدمیوں کو
آپ کے بچوں کو جیل میں مت ڈالیے. احتجاج کرنا جو ہے ڈیموکریسی ہے ہندوستان میں, احتجاج کرنا حق ہے. اگر اس احتجاج کو روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں تاناشاہی کر رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے وقت دیا, ہمارے تیکھے سوال کے بھی آپ نے جواب دیے, اور ایک اچھی بحث ہوئی ہے کہ واقعی میں جو ہے یہ جو مسئلہ ہے وقف کی زمین کیسے بھی ہو, آپ کے اپوزٹ سے بات کرنے یا سپورٹ میں بات کرنے سے 4 مسلمان کو بھی فائدہ ہو تو ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کچھ بہتر کام ہم سب سے لے اور ہم بہتری کی طرف بڑھیں, حمایت کی طرف نہیں, انسانیت کی طرف بڑھیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.